24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the Snowman Publishers. This tutorial session is on Unit 5 of Social Studies, Grade 5. The unit title is Geography. There will be 3 sessions on this unit. This session is the first one and its title is Maps. Let's have a look at the students' learning outcomes that cover the entire chapter. After completing this unit, students will be able to explain a map and the term bolts to read a map. Recognize different types of maps, for example, road map, tourist map, weather map, political map, and topographical map. Recognize the characteristics of latitudes, longitude, and time zone with the help of diagrams. Use latitudes and longitudes in determining location through grid reference. Define scale in reading maps and its types with the help of diagrams. Identify the main physical regions of Pakistan. Briefly describe the distinctive characteristics or features of each physical region of Pakistan. Compare the life of people living in different regions of Pakistan. Describe the factors affecting climate and the impact of global warming and climate change. Identify the major natural disasters and their effect on human life. Suggest safety measures that can be adopted in case of floods and earthquakes. Define the term growth rate and population density. Describe the factors affecting population increase in Pakistan. Describe the impact of population increase on quality of daily life in the students' community. Introduction. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Remind the students that they had studied about globe and maps in class 4. Then, refreshing the students' knowledge about the earth as spherical. Ask them what the model of the earth is called. Ask the students in what shape we can see the drawing of the earth. Tell the students that they will be learning about maps in the first part of the chapter on geography. Honorable teacher, introduction में आपने चंद जरूरी बातें जो करनी है, एक तो जैसे मैंने आपसे गुजारिश की लिख कर भी कि आप बच्चों को बताएंगे कि भाई बच्चों आपने क्लास 4 में भी ग्लोब और मैप्स के बारे में पढ़ा था, और फिर उनको याद दिलाते हुए आप 2-3 जरूरी बातें करें. एक ये कि जमीन की शक्ल क्या है. हम कहते हैं ना अक्सर कि जमीन गोल है. गोल बिल्कुल कतई तौर पर जिसको कहते हैं वो गोल नहीं है, कुर्वी शक्ल है, स्फेरिकल है. लेकिन यहाँ आपने 2 चीजें उनके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए पूछनी है. एक तो आप उनसे पूछेंगे कि अगर आप जमीन का मॉडल कोई देखना चाहें तो वो किस शक्ल में देखें. आई होप कि बच्चे बता सकेंगे, उनको शायद अगर याद होगा कि अगर हम जमीन को मॉडल की शक्ल में देखना चाहें तो फिर हम ग्लोब देखें, और अगर हम जमीन को एक ड्राइंग की शक्ल में देखना चाहें तो फिर हम नक्शा देखें. और यहाँ जाहिर है आप बच्चों को बताएंगे कि ऑलराइट, इस चैप्टर में वो पढ़ने जा रहे हैं मैप्स के बारे में. लेट्स हैव एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट. डेफिनेशन ऑफ मैप, होता क्या है नक्शा. बोल्ट्स, जिसका जिक्र क्लास 4 में भी था, क्योंकि बोल्ट्स के बगैर ना आप नक्शा देख सकते हैं ना आप ग्लोब देख सकते हैं, खास तौर पर नक्शा. फिर टाइप्स ऑफ मैप, किस किस्म के नक्शे होते हैं. एंड देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तूल बल्द और अर्ज बल्द. प्रिपरेटरी टिप्स. द फर्स्ट वन इज द यूजुअल वन. Divide this unit into lessons in accordance with the syllabus breakup available with you and prepare your lesson plans accordingly. Learn the map reading skill for effective teaching of geography. Focus especially on bolts. Honorable teacher, मैं आपसे खास तौर पर
یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. جیوگرافی پڑھانے کے لیے آپ کے پاس میپ ریڈنگ اسکل ہونی چاہیے. یہ میں آپ کو بتا دوں، بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو تسلی دے دوں کہ میپ ریڈنگ اسکل جو ہے یہ ابتدا میں کچھ مشکل لگتی ہے، لیکن دو باتیں میں عرض کرتا چلوں. ایک تو یہ کہ یہ بہت دلچسپ کام ہے. ذرا شروع میں مشکل تو لگتا ہے، لیکن ایک دفعہ آپ یہ بولٹس جیسی چیزیں اور لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ اور ایکویٹر اور پھر ٹراپکس، پولز، آپ جب نقشہ پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ چاہے ورلڈ میپ ہو، چاہے کوئی ریجنل میپ ہو، پھر چاہے کوئی پولیٹیکل میپ ہو، جیوگرافیکل میپ ہو، ٹاپوگرافیکل میپ ہو، ٹورسٹ میپ ہو، آپ اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اور آپ خود اگر انجوائے کریں گے جیوگرافی پڑھاتے ہوئے میپ ریڈنگ، تو اب یقین جانیں یہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی کہ آپ بچوں کو بھی یہ شوق پیدا کر دیں کہ وہ بھی میپ دیکھیں تو رک جائیں. اب یہ بولٹس، خاص طور پر میں نے کہا تھا کہ فوکس اسپیشلی آن بولٹس. یہ بولٹس ویسے تو کلاس 4 میں بھی پڑھا تھا، پھر بھی میں ویسے ایک ریوائز کر دوں کہ بولٹس یہ ایک ایکرونیم ہے. اس کا تذکرہ آگے گلوسری میں آئے گا کہ ہم بولٹس کہ ایکرونیم کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایکرونیم ہے. اس میں بی سے بنتا ہے بارڈر، او سے اورینٹیشن، ایل سے لیجنڈ، ٹی سے ٹائٹل اور ایس سے اسکیل. کیپ اے اسٹینڈرڈ ایٹلس آف یور اون فار ریڈنگ اینڈ ریڈی ریفرنس. دیکھیے آنریبل ٹیچر، میں آپ سے خاص طور پر یہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، آپ کو اگر چیزوں کی اچھی طرح سمجھ ہوگی تو آپ آگے بچوں تک اس سمجھ کو منتقل کر سکیں. اور جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ میپ ریڈنگ اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے لیے پھر آپ کو کرنا کیا ہے، یہ عادت بنا لیں. میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے گھر میں اپنے کمرے میں ایک نقشہ لگا لیں، اور ماشاءاللہ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو ان میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا. آپ اس کو ایک فن ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں. ڈھونڈو بھائی ذرا لاہور ڈھونڈو پاکستان کے نقشے میں، فلانا سمندر ڈھونڈو دنیا کے نقشے. اور اس کے لیے آپ اپنی ایٹلس ایک سستی سی مل جاتی ہے، خرید لیں. آکسفورڈ ایٹلس خرید لیں، آکسفورڈ ایٹلس فار پاکستان. And finally, think and plan in advance the conduct of the given activities, including the practicability. And let's come to glossary now. First of all, it's compass rose. ایک آلہ ہے، ڈیوائس ہے، گھڑی کی شکل کا تقریباً ملتا جلتا. یہ اسے کہتے ہیں اردو میں قطب نما. یہ سمتیں دکھانے والا آلہ ہے. 4 سمتیں ہیں نا، اس میں ایک سوئی لگی ہوگی جو ہمیشہ نارتھ کو پوائنٹ آؤٹ کرے. آپ کی ڈائریکشن جدھر مرضی ہو، لیکن یہ سوئی جو ہے اس کی ڈائریکشن ہمیشہ نارتھ شو کرے. ایکرونیم اردو میں ذرا سا نیا اور مشکل لفظ ہے، سرنامیاں. لیکن ایکرونیم ہم اس کو لفظ کہہ سکتے ہیں، بنیادی طور پر یہ لفظ نہیں ہوتا. مطلب چند الفاظ کے پہلے حروف کو ملا کر ایک آواز پیدا کرنے والا، آپ اس کو لفظ کہہ لیں. ساؤنڈ ایک ہوگی، پھر ایک ساؤنڈ میں بولا جا سکتا. جیسے اپوا ہے، ووپڈا ہے. میں اور بھی 1-2 مثالیں دے دوں گا. اب اپوا کیا ہے؟ آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن. ووپڈا کیا ہے؟ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بہتر سمجھنے کے لیے میں آپ کو 1 اور مثالیں دے دوں. دیکھیے یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے میں آپ کو 4 اس طرح کے الفاظ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں وہ بتاتا ہوں. ان میں سے 2 ایکرونیمز نہیں ہیں، حالانکہ ان میں بھی چند الفاظ کے پہلے حروف ہی لیے گئے ہیں، لیکن 2 ایکرونیمز ہوں گے. یو این او یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، 3 الفاظ کے پہلے حروف، لیکن ہر حرف الگ الگ بولا جا رہا ہے. یہ ایکرونیم نہیں ہے. اچھا فرض کریں اسی کوئی اگر بولا جاتا اونو تو یہ ایکرونیم ہو جاتا. اس طرح یونائٹڈ نیشنز کا ہی ایک ادارہ ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. یہ بھی اگر اس کو ہو بولا جاتا، جو بولا نہیں جاتا، تو یہ ایکرونیم ہو جاتا. اب یونائٹڈ نیشنز کی 2 اور ادارے ہیں، ایک یونیسکو ہے اور ایک ایکوسوک ہے، ECOSOC، اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل. یونیسکو ہے، یہ ایک آواز ہے، اس لیے ان کو ایکرونیمز کہتے ہیں. The next is legend. Legend is the explanation of a map. The type of a legend depends on the type of the map.
فزیکل، پولیٹیکل، ٹورسٹ، یہ اس قسم کے میپس ہو سکتے. دیکھیں فزیکل میپ ہوتا ہے جس میں پہاڑ، دریا، ڈیزرٹس یہ دکھائے جاتے ہیں، سمندر. پولیٹیکل میں شہروں کے نام تک ہوتے ہیں، ملکوں کے نام تک ہوتے ہیں. ٹورسٹ میپ ہے، ٹوپوگرافیکل میپ، یہ اس طرح یہ قسمیں ہیں میپس. اچھا یہ میں نے نوٹ لکھا ہے آنریبل ٹیچر کے ایکسپلین دا لیجنڈ ود دا ہیلپ آف دا میپ ایٹ پیج 52 آف دا بک. آپ پیج 52 نکالیں گے، اس میں اگر آپ کے پاس ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس ہوگی کتاب جو سن رہے ہیں، پاکستان کا میپ دیا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے نچلی طرف رائٹ سائڈ پہ لیجنڈ کا عنوان دیا ہوا ہے. اس کو پڑھیں اور اس پہ غور کریں، آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ لیجنڈ میں کیا کیا آپ کو ٹپس دی ہو. ٹوپوگرافی کسی جگہ کی جغرافیائی تفصیلات. ایلیویشن ہائٹ ابو دا سی لیول، سطح سمندر سے بلندی کسی مقام کی کیا ہے. اوشن دا میس آف واٹر کورنگ موسٹ آف دا ارتھ سرفیس، یوزلی دا اوشن. یوزلی اس کو دی اوشن کہتے ہیں. اب اردو میں اس کو بحر کہتے ہیں، سی کو بحیرہ کہتے ہیں. اور سی کیا ہے؟ a large area of water that is part of an ocean or surrounded by land. اچھا یہ ایک بڑا اہم سوال عام طور پر لوگوں کے سامنے آتا ہے، جب جواب نہیں ہوتا تو پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. اوشن اور سی میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے آپ چاہے گلوب دیکھیں چاہے میپ دیکھیں، بیسکلی سب اوشنز ہیں، 5 اوشنز ہیں دنیا میں. لیکن اب یوں سمجھ لیں کہ جو سی ہے، جو بحیرہ ہے، وہ اوشن کا ہی حصہ ہے، لیکن وہ حصہ خشکی کے ساتھ لگتا ہے یا خشکی سے اس کے چاروں، مطلب خشکی اس کے مختلف اطراف میں ہو سکتی. جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، انڈین اوشن ہے لیکن عریبین سی ہے. اچھا اگر فرض کریں ہم عریبین سی کی بات نہ کریں بالکل، اور کسی نقشے میں یہ لکھا ہوا بھی نہ ہو کہ یہ عریبین سی، تو پھر جو جتنا پانی ہے یہ انڈین اوشن کا حصہ ہے. سو ان اے وے عریبین سی از پارٹ آف انڈین، لیکن خشکی کی طرف کا حصہ ہے. ایکویڈسٹنٹ ہیونگ این ایکول ڈسٹنٹ، مساوی فاصلے پر. لیٹس کم ٹو ٹیکسچل ایکسپلینیشنز. کمپس روز ہے، پہلے ذکر ہو چکا تفصیل سے. اب یہ دیکھیں، یہ نارتھ دکھائے گا. لیجنڈ یہ ہو گیا پہلے. ایکسپلین ود ہیلپ آف دا پولیٹیکل میپ آف پاکستان ایٹ پیج 52 of the book. کانٹیننٹ آف انٹارکٹیکا. دیکھیے کانٹیننٹس پتہ ہے مین ہیں آپ کو. یہ جو کانٹیننٹ آف انٹارکٹیکا ہے، دس از دا سدرن موسٹ کانٹیننٹ اسٹریچنگ ٹورڈ ساؤتھ امریکہ اینڈ نیوزی لینڈ. آپ دیکھیے اگر ورلڈ میپ آپ اپنے سامنے رکھیں، ورنہ یہ ٹیوٹوریل سننے کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا کہ ساؤتھ امریکہ کہاں ہے اور نیوزی لینڈ کہاں ہے. ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے، ایک ایکسٹریم ایسٹ میں ہے، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ سدرن پول میں ہے. اٹ کورز این ایریا آف 13.66 ملین اسکوائر کلومیٹر، 1,37,00,000 مربع کلومیٹر. اتنا بڑا ہے، لیکن آبادی نہیں ہے اس میں. اٹ ہیز ماؤنٹینز ایز ویل ایز ریورز. باقی سارا وہ برف رہتی. Grid reference, a location on a map which is found using the latitudinal and longitudinal lines. اب یہ تفصیل ذرا زیادہ ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں آنریبل ٹیچر آپ سے. یہ آپ اگر دیکھتے ہیں نا گلوب یا میپ، تو ورٹیکل اور ہاریزونٹل لائنز آپ کو نظر آتی. سینٹر میں آف کورس ایکویٹر ہے، اور اس پہ پیمائشیں بھی لکھی ہوئی. تو گریڈ جو بنتا ہے کسی جگہ کو تلاش کرنے کے لیے، مثال کے طور پر آپ اگر دیکھنا چاہیں، کہیں آپ کو لکھا نظر آئے کہ پاکستان کی لوکیشن کیا ہے لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کے حوالے سے، یعنی لیٹیٹیوڈنل اور لانگیٹیوڈنل لائنز. آپ یہ ذرا اپنی کتاب کا پیج 58 نکالیے گا، اس میں بالکل رائٹ سائڈ پہ نیچے ڈو یو نو ہے. یہ لکھا ہے پاکستان is located at 23.42 degrees to 36.55 degrees north latitude and 60.45 to 75.26 east longitude. The total area of Pakistan is 7,96,096 square kilometer. تو یہ جو گریڈ ہے نا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا.
آپ ایٹلس لے لیں نا تو ایٹلس میں ایک پھر انڈیکس ہوتا ہے، اس میں آپ فار ایگزامپل پاکستان نکالیں گے تو اس کے سامنے یہ گریڈ دیا ہوا ہوگا کہ فلاں پیج پہ جائیں، اتنا لیٹیٹیوڈ اتنا لانگیٹیوڈ، آپ کو یہ ملک مل جائے گا۔ ڈفرینس بٹوین اوشن اینڈ سی یہ دیکھیے ہو گیا، بہت تفصیل کے ساتھ ہو گیا، پھر بھی میں پڑھ دیتا ہوں، اگر کوئی چیز رہ جائے تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا۔ Seas are smaller than oceans and are usually located where the land and ocean meet۔ دیکھا جہاں خشکی کے ساتھ ملتا ہے نا اوشن، وہ حصہ پھر چھوٹا وہ سی ہوگا۔ فار ایگزامپل Arabian Sea is a region of the northern Indian Ocean. Typically seas are partially enclosed by land. For example Black Sea، اب دیکھیں Black Sea کے ہر طرف Black Sea is a sea of the Atlantic Ocean. Caspian Sea is an inland sea. There are 7 seas and 5 oceans in the world. Let's come to conduct of activities. Locating Pakistan on the globe with the help of lines of longitude and latitude. اب دیکھیے اگر آپ ان کو لائنز کا پتہ ہے تو پھر 23.42 degrees to 36.55 degrees north latitude۔ اب یہ لائنز آف لیٹیٹیوڈ اور لائنز آف لانگیٹیوڈ، اس کے بارے میں پہلے آپ کو واقفیت حاصل کرنا پڑے گی۔ تو یہ جب آپ بالکل واقف ہو جائیں گے نارتھ لیٹیٹیوڈ کی لائنز کون سی ہیں اور ایسٹ لانگیٹیوڈ کی لائنز کون سی، تو پھر آپ آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ پاکستان چونکہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسا ملک یا ایسا شہر بھی تلاش کرنا پڑ سکتا ہے بعض کا جو آپ کو سرے سے کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، وہاں پھر آپ کو ایٹلس کا انڈیکس آپ کو گائیڈ کرے۔ Well, that is all for this tutorial, honorable teacher. Thank you and Allah Hafiz.